डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए यहाँ पर आपको आम खबर से आगाह करते चले। अटक से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे हमीद अहमद आवान की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 0830 8:30 बजे फतेह जंग रोड पर कार और मोटरसाइकिल में तसादुम। कार सवार मौके से फरार। मौके पर देखा जा सकता है कि कार ड्राइवर कार को रॉन्ग साइड पर लेकर जा रहा था और ज्यादा स्पीड में होने की वजह से सामने आने वाले मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है। मोटरसाइकिल पर 4 लड़के सवार थे। उस्मान और हशर दूसरे 2 का नाम नहीं मालूम हो सका। उस्मान शदीद जख्मी और हशर की टांग पर शदीद चोटें आई। 1122 को कॉल की गई तो वो फौरी मौके पर पहुंच गए और जख्मियों को तिबी इमदाद देने के बाद सिविल अस्पताल अटक मुंतकिल कर दिया गया है। कार का नंबर छोड़कर फरार हो गए। 15 पर कॉल करने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, शवाहिद इकट्ठे कर रही है। पुलिस का कहना था कि कार के ड्राइवर को तलाश करके जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताते चले कोडीजी से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे लुत्फ अली लंजवानी की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा सरदार गुलाम शब्बीर खान मरी के साहबजादा पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार ज़ादा मुदस्सर खान मरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हुक्म पर नए बनने वाले कनालों के खिलाफ पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध भर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध की आवाम के साथ है। नए बनने वाले कनालों का काम बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम वफाक से मुतालबा करते हैं कि नए बनने वाले कनालों का काम बंद किया जाए। इसने मजीद कहा कि आने वाले इलेक्शन पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीतेगी और मुल्क का नया वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी बनेगा। आगे बढ़े और आपको बताते चले वहाड़ी से थाना दानेवाल पुलिस का खतरनाक इश्तिहारी डाकुओं से पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिमान जख्मी। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर एमबी न्यूज़ साउथ पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त अली रजा सकना चीचावतनी और जाहिद हुसैन उर्फ ठेकेदार सकना 16 WB से हुई। मुलजिमान कत्ल, डकैती, रॉबरी के मुख्तलिफ संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता थे। जख्मी मुलजिम जाहिद हुसैन उर्फ ठेकेदार थाना माचीवाल और सदर वहाड़ी के 2 मुकदमात में इश्तिहारी भी है। आगे बढ़े और आपको बताते चले कबीरवाला से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक हज, उम्रा और वर्क वीजे का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरने वाला बैनुल-अक़वामी फ्रॉडिया पुलिस के हत्थे चढ़ गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर एमबी न्यूज़ साउथ पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक कबीरवाला के अड्डा झोपड़हट्टा का रिहायशी सलीम थरज नामी शख्स बैनुल-अज़लाई नौसेरबाज और फ्रॉडिया था। मुख्तलिफ शहरों से दर्जनों अफराद को हज व उम्रा समेत मुख्तलिफ मुल्कों में वर्क वीजे के नाम पर लाखों रुपए बटोर कर फरार हो जाता था। अरसादारात से इसका कोई मुस्तकिल ठिकाना कोई ना था। ये चंद दिन एक जगह पर रहता, सादा लो अफराद को अपने जाल में फंसाता और इनसे लाखों रुपए हथियाकर 9-2-11 हो जाता। फराड की मुतअद्दिदा दरखास्तें मुख्तलिफ थानों में मौजूद थी। पुलिस थाना कैंट शोरकोट की कई दिनों से इस फराडिये की तलाश में थी। पुलिस शोरकोट इस फराडिये का ताकुब करते हुए चौपड़हट्टा थाना सराय सिंधु की हदूद में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जामिया तलाशी पर मुलजिम से मोबाइल फोन, उम्रे के जाली टिकट समेत दीगर दस्तावेजात बरामद कर लिए। फ्रॉड के जरिए खरीदी जाने वाली गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया। आगे बढ़ी और आपको बताते चले पत्तोकी से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तोकी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के MS हफीज शाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसकी कवरेज के लिए जिला कसूर के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वफद ने सैयद शकीन बुखारी की क़यादत में शिरकत की। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस MS हफीज शाहिद का कहना था कि मैं मरीजों के लिए इंतहाई कोशिश कर रहा हूँ कि दस्तयाब वसाइल के साथ हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। इस वक्त हमारे पास 50 डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, जिनमें से 12 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं और सारे डॉक्टर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जितना मुमकिन हो सके मरीजों को सहूलियात दी जाएं। इस वक्त हमारे पास जो इंतहाई ज़रूरी अदवायात हैं वो मौजूद हैं और इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत का स्टॉक मौजूद है और हुकूमत की दस्तयाब
دوائیاں ہر مریض کو وافر مل رہی ہیں. کسی کو کسی قسم کا مرض کوئی بھی مسئلہ ہو تو MS آفس یا ایڈمن آفس سے رابطہ کر سکتا ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں بکر سے MB نیوز کے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت توسیع پروگرام برائے حفاظتی ٹیکہ جات کے حوالے سے ویکسینیشنز کی ماہانہ کارکردگی کے جائزے کے لیے خصوصی اجلاس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں منعقد ہوا. اجلاس میں ADCG عباس رضا ناصر CEO ہیلتھ ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ ہسپتال کے MS ڈاکٹر احسان اللہ خان سمیت دیگر ہیلتھ سے متعلقہ افسران بھی موجود تھے. اس موقع پر CEO ہیلتھ ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ نے ضلع میں توسیع پروگرام برائے حفاظتی ٹیکہ جات کے حوالے سے ویکسینیشنز کی کارکردگی بارے بریفنگ میں بتایا کہ ضلع میں مذکورہ پروگرام کے تحت بچوں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگانے کے مقررہ ہدف کی 100% تکمیل کو یقینی بنایا گیا ہے. پروگرام کے تحت 12 مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بچوں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگائے گئے ہیں اور تمام انڈسٹریز میں 100% ہدف حاصل کیا گیا ہے. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہیلتھ انتظامیہ اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا سے تسلی بخش قرار دیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے حفاظتی ٹیکہ جات کو بچوں کی صحت کا محافظ قرار دیتے ہوئے اس امر پر زور دیا کہ ہیلتھ انتظامیہ حفاظتی ٹیکہ جات کے مقررہ ہدف کے 100% حصول کے تسلسل کو یوں ہی برقرار رکھے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں شعبہ اردو تھل یونیورسٹی بھکر کی پہلی باقاعدہ بورڈ آف اسٹڈی میٹنگ ایک تاریخی پیش رفت. بھکر سے MB نیوز کے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق شعبہ اردو تھل یونیورسٹی بھکر میں ایک اہم علمی سنگ میل عبور کیا گیا جب اس کی پہلی باقاعدہ بورڈ آف اسٹڈی میٹنگ منعقد ہوئی. اس اجلاس کی باضابطہ منظوری وائس چانسلر تھل یونیورسٹی بھکر پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد بزدار اور ڈائریکٹر اکیڈمکس محترمہ ارم جمیل نے دی, جس کے نتیجے میں شعبہ اردو کی تدریسی تحقیقی اور انتظامی امور میں نئی راہیں کھلی. اجلاس کی صدارت صدر شعبہ اردو پروفیسر سرور عظیم قریشی نے کی, جنہوں نے ایک جامع 5 نکاتی ایجنڈا پیش کیا جس میں درجہ ذیل امور شامل تھے. BS اردو اور MPhil اردو کے نصب کی ایک منظوری, تحقیقی مجلہ لسان و ادب کے اجراء کی منظوری, MPhil اردو کے مقالہ جات کے لیے شعبہ اردو کے دیگر تدریسی و تحقیقی امور پر غور و خوض. اس علمی و تحقیقی نشست میں ملک کے نامور جامعاتی ماہرین اردو نے شرکت کی, جن میں پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران پنجاب یونیورسٹی لاہور, پروفیسر ڈاکٹر شیر علی ڈین فیکلٹی آف آرٹ اینڈ الحمد اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد, پروفیسر ڈاکٹر ذیشان تبسم اسلامک یونیورسٹی بہاولپور, پروفیسر ڈاکٹر محمد ثقلین سرفراز اسلامی یونیورسٹی بہاولپور, پروفیسر ڈاکٹر شفیق آصف یونیورسٹی آف سرگودا, پروفیسر ڈاکٹر اشرف کمال صدر شعبہ اردو گورنمنٹ گریجویٹ کالج بھکر, پروفیسر ڈاکٹر سعید عاصم, پروفیسر ڈاکٹر قمر عباس, پروفیسر غزالہ کشور, پروفیسر عمران ریاض تھل یونیورسٹی بھکر. اجلاس میں شریک تمام معززین استاذہ نے پیش کردہ ایجنڈے کے ہر نقطے کا باریک بینی سے جائزہ لیا, اس پر سحر حاصل گفتگو کی اور متفقہ طور پر تمام نکات کی منظوری دی. تمام شرکاء نے صدر شعبہ اردو پروفیسر سرور عظیم قریشی اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا اور ان کی محنت و لگن کو خراج تحسین پیش کیا. آگے بڑھی اور آپ کو بتاتے چلے شاہکوٹ سے MB نیوز کے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق صفدر آباد روڈ نس چک نمبر 82 تیز رفتار موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم ہوا. شاہکوٹ اطلاع پا کر ریسکیو 1122 کا عملہ وہاں پہنچا. حادثے میں موٹر سائیکل سوار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گیا. ریسکیو عملے نے ضروری کارروائی کے بعد ڈیڈ باڈی لواحقین کے حوالے کر دی. حادثے میں جاں بحق ہونے والے کی شناخت 14 سالہ زین علی کے نام سے ہوئی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے مہنگائی کی ستائی عوام کو ماہ رمضان میں بھی ریلیف نہ مل سکا. منافع خور متحرک ضلع انتظامیہ فوٹو سیکشن تک محدود. ٹکرالہ ٹھگی اڈا غلام حسین میں بیف, چکن, مٹن اور فروٹ کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی. ضلع انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے تاجر من مرضی کے ریٹ وصول کر رہے ہیں. غریب آدمی کے لیے گوشت اور فروٹ خریدنا اب خواب بن گیا ہے. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب, ڈپٹی کمشنر وہاڑی, اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی سے مطالبہ کیا ہے کہ گوشت, مٹن, چکن اور فروٹ کے ریٹ کو سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق فروخت یقینی بنایا جائے تاکہ غریب آدمی بآسانی خرید سکے.
आगे बढ़े और आपको बताते चले, लाहौर से लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस लाहौर के रीजनल डायरेक्टर अमानुल्लाह मलिक के बयान के मुताबिक लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर बहार 2025 में पेश किए गए मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीएससी, बीएस एसोसिएट डिग्री, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, बीबीए सर्टिफिकेट कोर्सेज और पीजीडी प्रोग्राम्स के दाखिलों की तारीख में 10 अप्रैल 2025 तक लेट फीस चार्जेस के साथ तोसी कर दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, बकर हैदराबाद थल का नौजवान जो कि पिछले 4 साल से चाइना में जेर तालीम है, मुसलसल अपने पड़ोसियों की ब्लैकमेलिंग की वजह से ज़हनी अजियत का शिकार है। वकास अहमद जो कि पाकिस्तान के आला तलीमी अदारों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुका है, इसकी स्टोरी क्या है, आरपीओ सरगोदा ने इसका वीडियो बयान आने के बाद इस पर क्या एक्शन लिया है और सोशल मीडिया पर इसके बारे में क्या बातें हो रही हैं। वकास अहमद ने चाइना से एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलग से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आए आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान ओलग साहब, मैं वकास अहमद चाइना से आपसे मुखातिब हूँ। मेरी वही स्टोरी है जो सारी डिटेल मैंने वीडियो में बताई है, तो काइंडली आप इस चीज़ को देखें। और दूसरा, कुछ मुअज़्ज़िज़ भाई हैं हमारे जो सोशल मीडिया पे ये चला रहे हैं कि ये मामलात रावलपिंडी के हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं भी उनका भाई हूँ और मेरा मौक़िफ़ भी यही है कि ये लोग बेसिकली बक्खर से हैं और मैं भी बक्खर से हूँ। मेरा घर, मेरी फैमिली, ये सब कुछ बक्खर में है। तो मुझे रावलपिंडी इस्लामाबाद में बुला के ये जलील करते हैं और मुझसे भत्ता भी बक्खर में लिया और 50,000 रुपये भत्ता, मेजर पॉइंट भत्ता है जो कि जिसको नेगलेक्ट किया जा रहा है। तो रिक्वेस्ट ये है कि एक तो भत्ता है, मेरे घर वालों को हिरासा कर रहे हैं और मेरे घर से जो चोरी हुई है, तो ये सारी चीज़ें। और मैं एक मुअज़्ज़िज़ पेशे से बिलोंग करता हूँ। मैंने तहरीर में जो कुछ भी लिखा, हर्फ के ऊपर मैं हल्फ देने के लिए तैयार हूँ कि उसमें एक वर्ड भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ, सारी चीज़ हकीकत पर मबनी है। तो मेहरबानी होगी कि आप इस चीज़ में मेरी आवाज़ को उठाएं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास अहमद है। मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होल्डर, पीएचडी स्कॉलर हूँ और चाइना में ज़ेर तालीम हूँ। इससे पहले मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पीएचडी स्कॉलर रह चुका हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों में एज अ लेक्चरर काम कर चुका हूँ, जिनमें अल-हम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, थल यूनिवर्सिटी बक्कर, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बक्कर और स्मार्ट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बक्कर शामिल हैं। मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद थल के एक मुतवस्सित घराने से है। मेरी गुजारिश वज़ीर आला पंजाब, आईजी पंजाब और डीपीओ बक्खर से है। गुजारिश ये है कि मैं मुसलसल पिछले 4 साल से ब्लैकमेलिंग का शिकार हूँ। मेरे पड़ोस में एक गिरोह रहता है जिनका पेशा लोगों के ख़िलाफ़ झूठी दरख्वास्तें देकर भत्ता वसूल करना है। बेसिकली इन सब का ताल्लुक़ हैदराबाद थल से है, मगर इनके एक फ़ैमिली मेंबर जिनका नाम अख्तर हुसैन वल्द मोहम्मद सुल्तान है, वो रावलपिंडी में रहते हैं और इन लोगों के नाम पर, जिनमें मुमताज़ हुसैन वल्द मोहम्मद सुल्तान, इम्तियाज़ हुसैन वल्द मुमताज़ हुसैन, सजाद हुसैन वल्द मुमताज़ हुसैन और एजाज़ हुसैन वल्द मुमताज़ हुसैन शामिल हैं, इनके नाम पर दरख्वास्तें देकर बक्खर के पसमानदा तरीन इलाका से लोगों को रावलपिंडी और इस्लामाबाद बुलाते हैं, फिर उनसे भत्ता डिमांड करते हैं। क्योंकि बक्खर से इस्लामाबाद काफ़ी डिस्टेंस है, तो गरीब लोगों को ये वहाँ बुलाकर फिर उनसे भत्ता मांगते हैं और अपनी मुंह मांगी भत्ता की रकम वसूल करते हैं। मुझसे भी मुसलसल इसी तरह मेरे साथ भी कर रहे हैं और मुझे 4 साल से मुसलसल ब्लैकमेल कर रहे हैं और मुझसे 50,000 रुपये भत्ता वसूल कर चुके हैं। मेरे और मेरे रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ थाना वारिस खान, थाना सिविल लाइन और थाना आबपारा में मुकदमात भी दर्ज करवाए जो कि झूठ पर मबनी थे और ख़ारिज हो चुके हैं। थाना सिविल लाइन रावलपिंडी में जिस मुकदमे में मुझे नामज़द करने की कोशिश की, वो 2009 का एक मुकदमा था और इन जालिम लोगों ने मुझे उसमें
نامزد کرنے کی کوشش کی، جبکہ اس وقت میری عمر صرف اور صرف 13 سال تھی اور میں کبھی اسلام آباد اور راولپنڈی نہیں آیا تھا، مگر بھتہ کی لالچ اور ہوس میں ان لوگوں نے مجھے ملوث کرنے کی کوشش کی اور میرا مستقبل خراب کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ تھانہ سول لائن، تھانہ گنج منڈی، تھانہ ایئرپورٹ، سی پی او راولپنڈی اور تھانہ حیدرآباد تھل میں بھی میرے اور میرے رشتہ داروں کے خلاف جھوٹی درخواستیں دی جو کہ خارج ہو چکی ہیں اور بھتہ ڈیمانڈ کیا۔ اس کے علاوہ سپیریئر گروپ آف کالجز میں بھی جہاں پہ میں جاب کرتا تھا وہاں بھی میرے خلاف جھوٹی درخواستیں دیں تاکہ میرا مستقبل خراب کر سکیں۔ اس کے بعد میں تقریباً 2 سال اسلام آباد رہا اور مجھے مسلسل مختلف تھانوں میں درخواستیں دے کر بلیک میل کرتے رہے، اور اس کے بعد علاقہ کے کچھ معززین اس میں پڑے اور انہوں نے مجھے صلح کروانے کے لیے کہا، اور صلح کی بیسس کے اوپر انہوں نے بھتہ ڈیمانڈ کیا اور اس کے عوض مجھے ایک اسٹامپ بھی لکھ کر دیا اور مجھ سے 50,000 روپے صلح کے نام پر بھتہ وصول کیا کہ آپ کے خلاف آگے کوئی بھی جھوٹی درخواست نہیں دیں گے، جس کے گواہ علاقہ کے معززین ہیں جنہوں نے مجھے یہ اسٹامپ لکھوا کر دیا اور صلح کروائی، اور 50,000 روپے بھتہ ان لوگوں نے مجھ سے وصول کیا۔ اس کے علاوہ صرف میں ہی نہیں، علاقہ کے 20 لوگوں سے یہ بھتہ وصول کر چکے ہیں، جن میں کسی سے 1,30,000، کسی سے 70,000، کسی سے 30,000، کسی سے 20,000، کسی سے 10,000، کسی سے 5,000، اور ایون کسی سے گندم اور چنے بھی بھتہ کے طور پر وصول کر چکے ہیں، جس کے گواہ علاقہ کے وہ لوگ ہیں جو یہ صلح اور یہ سیٹلمنٹ کروانے میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ علاقہ میں ان لوگوں نے مسلسل خوف و ہراس پھیلا دیا ہے اور ہر بندے کو ڈراتے اور دھمکاتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں، اور علاقہ میں ایک مسلسل خوف و ہراس کی فضا قائم ہو چکی ہے کہ ہر بندے کو یہی دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف راولپنڈی اور اسلام آباد میں جھوٹی درخواستیں دیں گے۔ ہر بندے کو اس بیسس کے اوپر خوف و ہراس کا شکار کیا ہوا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان بھتہ خوروں کے خلاف انکوائری کر کے مجھے اور جن لوگوں سے بھتہ وصول کر چکے ہیں سب کو انصاف فراہم کیا جائے۔ ابھی چونکہ میں چائنا میں ہوں تو پیچھے میرے والدین کو، کیونکہ میں بالکل اکلوتا ہوں، تو میرے والدین کو مسلسل ہراساں کر رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں اور گھر میں گھس کر مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر خالی کر دو اور گھر پر قبضہ کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ مسلسل ڈیلی بیسس کے اوپر میرے والدین کو ہراساں کر رہے ہیں اور خوف پھیلا رہے ہیں محلے میں۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ ان بھتہ خوروں کے خلاف کارروائی کر کے مجھے انصاف فراہم کیا جائے۔ ابھی ریسنٹلی تھانہ کراچی کمپنی اسلام آباد میں ایک نامعلوم اور مضحکہ خیز FIR درج کروائی، جس میں صرف 25,000 روپے چوری کے عوض مجھے، میری فیملی کے 10 اور ممبرز جن میں میرے گھر کی باپردہ خواتین شامل ہیں ان کو نامزد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ چونکہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا زیادہ یہ بھتہ وصول کر سکیں گے، اور چونکہ 10 لوگ ہیں تو 10 لوگوں سے اچھا خاصا بھتہ وصول کر سکیں گے، اس لیے یہ صرف ہم لوگوں کو نامزد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم سے بھتہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، سریعام بھتہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم سے سریعام بھتہ مانگتے ہیں۔ ہر بندے سے لوگوں کو اتنا زیادہ خوف پھیلایا ہوا ہے اور خوف و ہراس کی فضا قائم کی ہوئی ہے۔ تو آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کریں تاکہ ہمیں انصاف مل سکے۔ اس کے علاوہ آخر پر میں اپنے تمام سٹوڈنٹس، ٹیچر کمیونٹی، دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ سوسائٹی کے لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں تاکہ مجھے انصاف مل سکے اور میرے لیے آواز اٹھائیں۔ آخر پر میں پریس کلب حیدرآباد، پریس کلب منکیرا، پریس کلب بکھر کے لوگوں سے، جتنے بھی صحافی حضرات ہیں، سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی آواز اٹھائیں۔ ان کے جتنے بھی ثبوت ہیں میں انشاءاللہ پرووائڈ کروں گا، اور انکوائری کرنے والے حکام کو بھی انشاءاللہ پرووائڈ کروں گا، اور ان کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ مجھے انصاف مل سکے۔ اس کے علاوہ آخر پر میں اپنے علاقہ کے MP اور ملک غضنفر عباس چینا صاحب سے یہ گزارش کروں گا
کہ علاقہ کے اندر ان کی وجہ سے جو خوف و ہراس کی فضا قائم ہوئی ہے، ان کے خلاف کارروائی کروائیں تاکہ علاقہ سے یہ خوف کی فضا ختم ہو سکے اور ہم سب سکون سے رہ سکیں۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے مری سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف راشد گلفراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف سید عاصم منیر کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ و غم اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ عمران عباسی رہنما سی ڈی اے مزدور یونین سی بی اے عمران عباسی کا جنرل سید عاصم منیر اور ان کی اہل خانہ کے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ سید عاصم منیر کی والدہ ماجدہ کے انتقال کی خبر سن کر دلی دکھ اور افسوس ہوا۔ غم کی اس گھڑی میں سید جنرل عاصم منیر اور ان کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ عمران عباسی نے اللہ تعالیٰ سے محرومہ کے درجات کی بلندی اور سید عاصم منیر اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں ڈسٹرکٹ وہاڑی سے ایم بی نیوز کے نمائندے محمد معظم جویا کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی عبد المجید کا پولیس خدمت مرکز بورے والا اور پولیس ڈرائیونگ سکول بورے والا کا دورہ، شہریوں کو دی جانے والی سروس کا جائزہ لیا۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر وہاڑی عبد المجید نے شہریوں سے پولیس خدمت مرکز میں فراہم کی جانے والی سہولیات کے معیار بارے استفسار کیا اور پولیس ڈرائیونگ سکول بورے والا کی انسپیکشنز کی۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر نے پولیس خدمت مرکز پر شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ ڈی پی او وہاڑی منصور امان خان صاحب کے ویژن کو عملی جامہ پہنایا جائے اور ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کو مزید آسان اور بنیادوں پر استوار کرنے کو ممکن بنایا جائے۔ ڈرائیونگ لائسنس سمیت کسی بھی مقصد کے لیے خدمت مرکز آنے والے شہریوں کو بہترین سروس ڈیلیوری فراہم کی جائے۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر عبد المجید۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں ضلع صحبت پور کے تحصیل مانچی پور سے سید محمد قدرانی جانے والی سڑک کئی سالوں سے خراب ہے اور معمولی بارش کے بعد راستے کئی روز تک بند ہو جاتا ہے۔ گڑھوں اور کچرے کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جس سے ان کی روزمرہ زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ایم بی نیوز کے نمائندے ماجد علی کھوسا۔ جی ماجد علی کھوسا، آگاہ کیجیے گا تفصیلات سے۔ جی بالکل، ضلع صحبت پور کے ضلع ہیڈ کوارٹر شہر مانجی پور ٹو سعید محمد قدرانی جانے والے سڑک کئی سالوں سے خراب حالت میں ہے جس کی وجہ سے علاقے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سڑک کی حالت اتنا ابتر ہو چکا ہے کہ چند کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے لیے گھنٹوں لگ جاتے ہیں اور بارشوں کی صورت میں کئی دنوں تک راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اس سڑک کی اہمیت صرف روزمرہ کی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ کاروبار اور تعلیمی ادارے اور ایمرجنسی کی صورت میں مریضوں کو لے جانے کے لیے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ علاقائی عوام نے حکومت بلوچستان میر سرفراز خان بگٹی اور ایم پی صحبت پور میر سلیم احمد خان سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد روڈ کو مرمت کیا جائے تاکہ سفری سہولیات آسان ہو سکے۔ جی آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں ضلع ہری پور سے ایم بی نیوز کے ڈویژنل بیورو چیف ذیشان جاوید کی رپورٹ کے مطابق ہری پور جماعت اسلامی کے امیر ہزارہ عبد الرزاق عباسی نے کہا ہے کہ پاکستان بالخصوص ہزارہ کے حقوق کے لیے مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پاکستان کی واحد پارٹی جماعت اسلامی ملک میں چھوٹے یونٹس بنانے میں سنجیدہ ہے۔ اپریل کے آخری ہفتے میں جماعت اسلامی صوبہ ہزارہ کے قیام کے لیے گرینڈ جلسہ منعقد کرے گی جس میں مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمان خصوصی شرکت کریں گے۔ تربیلا ڈیم کی ریالٹی کی مد میں مرکز نے 2200 ارب روپے دینے میں اگر 200 ارب روپے جاری کیے جاتے ہیں تو ہزارہ کو اس میں سے صرف 1% حصہ ملتا ہے جو کہ ہزارہ کے عوام سے سراسر ناانصافی ہے۔ جماعت اسلامی کا ہمیشہ راستہ روکا گیا ہے مگر اس بار عوامی طاقت سے تمام طاقتوں کو ہرائیں گے۔ پیکا ایکٹ صحافیوں کی آواز کو بند کرنے کے لیے لگایا گیا ہے جس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز ہری پور پریس کلب کے عہدیداران و ممبران کے اعزاز میں دیے گئے افطار ڈنر سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر صوبائی جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی جاوید اختر، صوبائی نائب صدر اذن اقبال خان، سیکرٹری نشد و اشاعت غیوث الدین، ضلعی صدر طاہر عتیق صدیقی، قاضی وجاہت مقصود الرحمان خان، قاضی تنزیل ملک عبدالرزاق، حسن عبداللہ، صدر ہری پور پریس کلب حنیف اختر، جنرل سیکرٹری ملک محمد اقبال و ممبران پریس کلب کی کثیر تعداد موجود تھی۔ صوبائی امیر جماعت اسلامی عبدالرزاق عباسی نے مزید کہا کہ جماعت اسلامی بنیادی طور پر صحافیوں کی جماعت ہے۔ بانی جماعت مولانا سید
مرودی صحافی ہی تھے۔ صوبہ ہزارہ کی تاریخ کے دوران ضلع ہری پور نے اپنا اہم رول ادا کیا تھا۔ بدقسمتی سے منصوبہ جماعت اسلامی کے پاکستان کی کوئی بھی جماعت صوبہ ہزارہ سے بننے میں دلچسپی نہیں رکھتی، صرف انتخابات کی حد تک نعرے لگائے جاتے ہیں۔ یہ جماعت اگر سنجیدہ ہو تو آج صوبے میں پی ٹی آئی 2/3 اکثریت سے حکومت کر رہی ہے، جبکہ مرکز میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی حکومت میں ہے۔ جماعت اسلامی واحد جماعت ہے، اپنی تنظیم کو صوبے کے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تنظیمیں مضبوط ہو سکے۔ تمام اختیارات ریجنل تنظیموں کے پاس ہیں۔ ہزارہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ تربیلا ڈیم، داسو ڈیم، الائی بوئی ڈیم سے ہزارہ پاکستان کو 80% ہائیڈرل پاور دے رہا ہے، مگر اس کے بدلے میں ہزارہ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ قیمتی دیہاتوں سے بھرے ہوئے ہزارہ میں آج بے روزگاری کا آفریت سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ کم از کم ضلع ہری پور کو فری بجلی میسر ہونی چاہیے۔ تربیلا ڈیم کی ریئلٹی کی مد میں 2200 ارب روپے مرکز کے ذمے واجب الاولاد ہیں۔ اگر 200 ارب دیا جاتا ہے تو اس میں سے ہزارہ کو صرف 1% ریئلٹی کی مد میں ملتا ہے، جو کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ پاکستان بالخصوص ہزارہ کی عوام کے حقوق کے لیے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں جدوجہد جاری رکھے گی۔ اس سلسلے میں اپریل کے آخری یا مئی کے پہلے ہفتے میں جماعت اسلامی ایبٹ آباد میں گرینڈ جلسہ منعقد کرے گی اور صوبہ ہزارہ کے مطالبے کو بھرپور انداز سے بلند کرے گی۔ صحافیوں کی آواز بند کرنے کے لیے پیکا ایکٹ لگایا گیا، جس کی بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، پشاور سے ایم بی نیوز کے نمائندے ظہیر علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق پشاور ہائی کورٹ میڈم ایڈوکیٹ سعدیہ عمیر الیکشن کمپین کے حوالے سے خصوصی گفتگو کر رہی ہیں۔ آئے آپ کو سناتے ہیں اس رپورٹ میں۔ السلام علیکم، میرا نام سعدیہ عمر ہے، بائی پروفیشن ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں۔ واقعی میں موسم بھی بدل رہا ہے، ایک طرف عید کا سما، روزے ہیں، رمضان کا خوبصورت سا سما ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن ہے۔ تو الیکشن جو ہے کیمپین الحمدللہ اچھی جا رہی ہے، ٹائم کم تھا لیکن یہ ہے کہ مقابلہ بہت سخت ہے، کوشش بہت کر رہی ہوں اور یہی کوشش ہے کہ اللہ کرے کہ جیت جاؤں۔ اگر مخالف بھی جیت جاتے ہیں تو ہماری تو آخر میں جیت جو ہے وہ کالے کوٹ کی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اگر میں جیت گئی تو انشاءاللہ اپنی منشور کے مطابق جو میرا ہے، کیونکہ سب سے پہلے میں تو ویمن امپاورمنٹ پہ کام کروں گی۔ جو ہمارے پاس فیمیل وکلا ہیں جو نئی آئی ہیں ابھی، ان کو ابھی جو ہے تو سٹارٹ میں تھوڑی سی پرابلمز ہوں گی، تو وہ اتنے بھی ہیں ان کے لیے فائنینشیل اگر کچھ کر سکیں تو منشور یہی ہوگا۔ منشور یہی ہے بیسکلی کہ سب سے پہلے تو ویمن امپاورمنٹ پہ، کیونکہ جتنی ہماری ینگ فیمیل لائرز آ رہی ہیں ان کو کافی زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں، تو ان کے چیلنجز کو کیونکہ ہم خود اس اسٹرگل سے ہو کے آئے ہوئے آگے، تو انشاءاللہ ان کو ہم سمجھتے ہیں اور اس پہ کام کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو لائرز فنڈ ہے یہاں پہ، اس کی مینجمنٹ دیکھیں گے کہ پراپر ہم کتنا جس کو کتنا جو ہے تو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ کوشش اپنی طرف سے یہی کریں گے۔ اصل میں یہاں پہ ایریا جو ہے وہ بہت زیادہ کنجسٹڈ ہے، لائرز زیادہ ہیں، جتنا ہو سکے گا وہی جو بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ ہم فنڈز دیکھیں گے اور اس میں جتنا ایلوکیٹ کر سکتے ہیں، جتنا ہم ان کی بلڈنگز کے لیے جس چیز کے لیے ہم اس کو ایلوکیٹ کر سکیں اور ان کے لیے جتنی زیادہ جگہ بنا سکیں تاکہ وہ آئیں، وہ اپنے کلائنٹ سے مل سکیں، کیونکہ کلائنٹ کی بھی پرائیویسی ہوتی ہے، وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ تو انشاءاللہ ان سب چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم جتنا کچھ ان کے لیے کر سکیں گے، ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے، پروفیشنل گروتھ کے لیے، انشاءاللہ ویل ٹرائی اور لیول بیسٹ کہ وہ سب کچھ ان کے لیے۔ بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک واحد پارٹی ہے جس کی لیڈرشپ جو ہے تو وہ بھی ہمیشہ سے ویمن کو جو ہے نا تو سب سے آگے لے کے آتی رہی ہے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کی ہے اور اسی لیے جو ہے تو اور لیڈرشپ بھی ہماری خواتین کی رہی ہے زیادہ تر۔ بیچ میں بی بی شہید کو اگر دیکھا جائے، جتنا بھی دنیا میں دیکھا جائے مسلم امہ میں سب سے پہلی خواتون وزیر اعظم رہی ہیں۔ تو اسی طرح سے جو میں نے بھی ابھی کہا کہ میری منشور یہی ہے میرا کہ میں انشاءاللہ خواتین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو یہ نظریہ مجھے وہیں سے ملا ہے، وہیں سے میری جو ہے تو ایک براٹ اپ ہوا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ جب بھی بیٹھے ہیں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے۔ تو انشاءاللہ اسی منشور کو، اسی سب کچھ کو دیکھتے ہوئے جتنا کچھ مجھ سے ہو سکے گا تو میں کروں گی، کیونکہ یہ صرف پھر میری وہ نہیں ہوگی، میرے
कंधों पे डबल जिम्मेदारी आ जाएगी। एक तरफ से जो है तो मेरी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन होगी, दूसरी तरफ से अपनी लीगल फ्रेटर्निटी की रिप्रेजेंटेशन होगी, अपनी फीमेल बहनों की रिप्रेजेंटेशन करूंगी मैं। तो इंशाल्लाह जितना कुछ हो सकेगा तो करने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा करेंगे इंशाल्लाह। आगे बढ़े और आपको बताते चले, जाफराबाद डेरा अला यार के मेन बाजार में दस्ती बम बरामद। जाफराबाद पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। जाफराबाद पुलिस ने इलाके से आवाम को हटाकर रोड के दोनों तरफ ट्रैफिक के लिए रोक दिया। पुलिस ने दस्ती बम को उठाकर शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया है। जराये के मुताबिक पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम जगह मुंतकिल कर दिया है। डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत।